बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर के वक्त अर्श का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसका ऐलान खुद अल्लाह ताला ने किया और कसम खाकर फरमाया कि हर परेशानी, हर मुसीबत मिनटों में खत्म हो सकती है। जरा ठहर कर सोचिए, जब खालिक एक कायनात खुद किसी अमल की गारंटी दे रहा हो तो फिर उसके असर में शक की गुंजाइश कैसे बाकी रह सकती है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। वो तस्बीह जो परेशानियों के पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है, वो तस्बीह जिसके बारे में फरमाया गया कि जिस घर में इसे सिर्फ एक बार भी पढ़ लिया जाए उस घर से मुसीबतें, तंगदस्ती, बेचैनी और शैतानी असरात सब खत्म हो जाते हैं और दिलों में सुकून उतर आता है। और आज हम सिर्फ आपको वो तस्बीह ही नहीं बताएंगे बल्कि उसका सही तरीका भी बताएंगे ताकि असर के वक्त की तमाम बरकतें, रहमतें और इनामात आपको मुकम्मल तौर पर हासिल हो सकें। इसलिए गुजारिश है, इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। मोहतरम नाजरीन, आज के इस तेज रफ्तार और परेशानियों से भरे दौर में हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। हर शख्स किसी न किसी अंदरूनी करब में मुब्तला है। कोई दौलतमंद है मगर सुकून से महरूम, कोई गरीब है मगर परेशानियों में घिरा हुआ। हुक्मरान हो या आम इंसान, हर जुबान पर एक ही शिकवा है। कारोबार में बरकत नहीं, घरों से सुकून उठ गया, रिश्ते टूट रहे हैं, औलाद नाफरमान हो रही है। क्या आपने कभी गौर किया कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारा माशरा दिन ब दिन मसाइल के समंदर में डूबता जा रहा है? इसका जवाब ना किसी साइंसदान के पास है, ना किसी माहिर नफ्सियात के पास, बल्कि इसकी जड़ हमारी अपनी गफलत में छुपी हुई है। हम अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रज्जाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर हो चुके हैं। हम दुनिया की आरजी दौलत, फानी लज्जतों और झूठी चमक दमक के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि हमने अपने दीन को, अपनी अब्दी निजात के जरिए को पीछे छोड़ दिया है। और जब इंसान अपने मकसद ए तख्लीक को भूल जाता है तो फिर उस पर दुनियावी मुश्किलात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वो थक कर, टूट कर वापस अपने रब के दर पर आ जाए। ये एक अटल हकीकत है कि हम जितना कुरान के नूर से दूर होंगे, जितना अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होंगे, उतना ही हम परेशानियों में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ और बचादन में ही सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन मोहतरम नाजरीन, यहां मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रब कोई सख्त गिर नहीं, बल्कि वो तो निहायत रहम और करम करने वाला है। उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो छोटी सी नेकी को भी कबूल कर लेता है और बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। वो अपने बंदों से 70 मानों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हर लम्हा हमें तौबा का मौका देने वाला है। जरा अल्लाह की रहमत की एक झलक देखिए जो हमें बुखारी शरीफ की एक मशहूर रवायत में मिलती है। बनी इसराइल की एक औरत जो गुनाहों में डूबी हुई थी, एक दिन सख्त गर्मी में सफर कर रही थी। रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, कीचड़ चाट रहा था। उस औरत के दिल में रहम जागा। उसने अपने चमड़े के मौजे में पानी भरकर उस कुत्ते को पिला दिया। दुनिया की नजर में ये एक छोटा सा अमल था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेकी को इतना पसंद फरमाया कि उसी एक अमल के बदले उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए। जरा सोचिए, अगर एक गुनाहगार औरत के एक छोटे से रहम के अमल को अल्लाह ने बख्शिश का जरिया बना दिया, तो अगर हम इंसानों पर रहम करें, अपने रिश्तों को जोड़ें
اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی، اس کی غفاریت، وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے۔ یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی حمد اوسنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی عرش پر فیصلے کا وقت ہے۔ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشادات فرمائے ہیں، جن میں نماز عصر کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز عصر بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط عہد کی مانند ہے۔ جو بندہ فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور عصر کے وقت دعا کی قبولیت بھی ایک عظیم حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت نماز میں ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ سے پدرود اللہ سے اکثر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر بے حد انتہائی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت یعنی عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں تبدیل کر دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر اکرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز رہے؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو ان تسبیحات کو دل سے سنیں، سمجھے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے کرم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کو عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہوگا، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کا زبردست وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو دو برادی تھے نفل ادا کر کے آپ تشہد اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک ایک نورانی عمل ہے، آپ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک عظیم نام یا رحمان کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ یہ نام اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اسے عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے مختصر مگر بے حد ببرکت سورت سورہ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت چھوٹی ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر بہت بڑی ہے۔ یہ ہر دشمن، ہر رکاوٹ اور ہر بدخواہ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے کثرت کی بھلائی، اور اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا یونس پڑھنی ہے، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سخت ترین مشکل سے نجات دلائی۔ اس دعا کو ایک مکمل تسبیح کے طور پر پڑھنا ہے۔ لا